बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेजबान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, काबुल इस्लामाबाद के सिक्योरिटी खदशात दूर कर रहा है, ना ही आलमी बरादरी से किए वादे पूरे कर रहा है। इसके बावजूद इंसानी हमदर्दी के तहत तुरखम चमन बॉर्डर तजारत के लिए खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही फील्ड मार्शल की तकर्री का नोटिफिकेशन जहां जारी कर दिया गया है, वहीं बानी PTI की मुलाकात पर पाबंदी का ऐलान भी कर दिया गया है और बरतानिया से शहजाद अकबर और आदर राजा की हवालगी का मुतालबा करते हुए कहा गया है कि पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों की वापसी के लिए बरतानवी तावन का खैर मकदम करेंगे। इसके अलावा ISPR ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह कर दिया है कि अपनी जात के लिए फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। क्या इस तरह मुखालिफ प्रोपेगेंडा रोका जा सकेगा? मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाया जा सकेगा? मुल्क को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन किया जा सकेगा? इस पर इजहार ख्याल के लिए आज हमने लंदन UK से सीनियर सहाफी तजिया कार जनाब मुकीम अहमद खान साहब और लाहौर पाकिस्तान से एंकर पर्सन तजिया कार मोहतरमा सना आगा खान साहबा को मदऊ किया। हम दोनों ही मेहमान गिरामी के शुक्रगुजार हैं कि वीडियो लिंक पर प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज हम हस्बे रवायत मुकीम अहमद खान साहब से ही करते हैं। मुकीम अहमद खान साहब, काबुल इस्लामाबाद के खदशात दूर कर रहा है, ना ही आलमी बरादरी से किए वादे पूरे कर रहा है, तो फिर क्यों हमदर्दी में तजारत के लिए बॉर्डर खोले जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। ये जो बॉर्डर खोलने वाली बात है, ये इस हद तक है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान से दरख्वास्त की थी कि अद्वियात और ज़रूरी अशिया और ग़िज़ाई अशिया की तरसील के लिए बॉर्डर खोल दिया जाए। ये वो आइटम्स हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में उसकी मंजूरी से पाकिस्तान के बॉर्डर से अफगानिस्तान जानी है। ये खालिस्तान इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर किया गया फैसला है। हम तो हमदर्दी करते हैं, वो तो हमारे साथ हमदर्दी नहीं कर रहे, वो तो हमारे गले पे छुरी चला रहे हैं, खुदकश हमले कर रहे हैं जनाब। अच्छा, लेकिन वो जो जवाबी कार्रवाई वहां से हुई, वो कह रहे हैं कि हम बॉर्डर नहीं खोलेंगे। अच्छा, वो हमारे ऊपर आसान कर रहे हैं कि हम आपको दवाइयां, गंदम और चावल देना चाह रहे हैं, हम आपके बच्चों को गर्म कपड़े, रजाइयां और लिहाज देना चाह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम बॉर्डर बंद कर देते हैं। देखिए, अब ये सोच होती है किसी सीजन पॉलिटिशियन की, किसी डिप्लोमेट की, या गवर्नेंस से रिलेटेड किसी पर्सनालिटी की, कि वो अंडरस्टैंड करते हैं कि किसी पॉजिटिव जेस्चर को कैसे रिसीव करना, कैसे हमने उसको एंटरटेन करना, और कैसे हमने अपना रिस्पॉन्स देना। अब चूंकि वहां पे ना तो कोई प्रॉपर गवर्नमेंट है, ना ही वहां पर कोई इलेक्टेड सेटअप है, ना ही हुकूमत में बैठे हुए लोगों को यह पता है कि बैरूनी दुनिया से राब्ता कैसे किया जाता है, ना ही वो डिप्लोमेसी की निज़ाकतों से वाकिफ हैं, ना ही उन्हें यह पता है कि बैरूनी दुनिया में किन चीजों को पसंद किया जाता है और किन चीजों को नापसंद किया जाता है। अब आप देखिए कि उनकी हुकूमत को आज तक किसी ने तस्लीम नहीं किया। उसकी वजह उनके करतूत हैं, माजरत के साथ गैर पार्लिमानी लफ्ज़ है कि वो ना तो दुनिया को ये बताने में कामयाब हुए कि हम गवर्नेंस कर सकते हैं, ना ही वो दुनिया को ये समझाने के काबिल है कि हमारा कंट्रोल है, ना ही वो इस पोजीशन में है कि दुनिया को ये कन्विंस कर दें कि उनकी मौजूदगी में उनकी सरजमीन किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। पहले तो पाकिस्तान का मसला था, उसके बाद ये जो 5 सेंट्रल एशिया की रियासतें हैं, वहां पर भी उन्होंने अफगानिस्तान की सरजमीन से हमले किए, चीनी इंजीनियर्स को निशाना बनाया। नतीजे के तौर पे चीनी कंपनियों ने बॉर्डर के करीब करीब जो ममालिक हैं वहां भी अपना काम रोका हुआ है। फिर अभी कल की खबर है कि दाइश को असला फराहम करने वाले कमांडर का बेटा लुकमान शाह वहां से अमेरिका से गिरफ्तार हुआ। ये तो खुदा, अब ये देख लें, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। उधर ईरान जो है वो इनसे तंग है कि वो ईरान के खिलाफ जासूसी में पानी इस्तेमाल हुए, उन्होंने वहां से उन्हें निकालना शुरू कर दिया। पाकिस्तान पहले ही इनफ इज इनफ की बात कर चुका है, वो पाकिस्तान से उनको वापस भेजना चाह रहा है कि जो लोग गैर कानूनी तौर पर मुल्क में रह रहे थे। तो ये सारी सूरत हाल आपके सामने है कि उनको ये समझ नहीं आ रही कि हाउ टू रिएक्ट एंड हाउ टू गवर्न द कंट्री। तो ये सारी चीजों ने
چاہیے. جی ثنا آغا خان صاحب، یہ جو کل کے طالبان تھے جنہیں پاکستانی بڑی عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے تھے، جہادی سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ ایک بڑی ہی جو ہے وہ بہادر قوم ہے، لیکن یہ قوم ہمارے جو ہے یہ نظریہ بدلتا جا رہا ہے، ہمیں تو اب یہ کرائے کے قاتل اور کرائے کے دہشت گرد بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان دہشت گردوں پہ ہماری انسانی ہمدردی کے اثرات مثبت ہوں گے، اور کیا ہمیں بھی ان سے مثبت جواب مل سکتا ہے؟ اچھا، اس معاملے میں تو ہم بہت زیادہ کلیئر ہو گئے، کیونکہ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، کتنی دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ پاکستان نے ان لوگوں سے ڈچ کھائی ہے. یہ آج کی کہانی نہیں ہے، بہت پرانی کہانی ہے، مگر ہم بار بار ان لوگوں کو موقع دیتے ہیں، رستے دیتے ہیں، کیونکہ پاکستان ایک باڈی کی مانند ہے، اور یہ ایسا جسم ہے جس میں سے اگر ایک انگلی کٹ بھی جائے گی تو شاید پاکستان کو اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا اس انگلی کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کے ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے. اب پاکستان اپنی اعلیٰ ظرفی بار بار دکھا رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں ان لوگوں کو کہ نہیں جی، آپ کا ہمارے علاوہ اور کوئی پرسان حال نہیں ہوگا اگر یہاں پر سے یہ چیزیں ختم ہوگی. اوبیسلی جب ٹریڈنگ ختم ہوگی یا چیزوں کا تبادلہ نہیں ہوگا تو فرق پڑے گا، ضرور فرق پڑے گا، مگر اتنا فرق نہیں پڑے گا جو ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی سمجھ جائیں. مگر آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اب اس سینیریو میں جہاں وہ ہمارے بچوں پہ اٹیک کر رہے ہیں، جب وہاں وہ ہماری معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہماری ساکھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اب ایسا کوئی انسانی ہمدردی والا ایلیمنٹ سو فالٹ ان لوگوں کے ساتھ کرنا چاہیے، بیکاز کہ بہت ہو گیا، انف از انف. ہمارے پاس اور بہت سے ٹاسک ہیں. پاکستان میں ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ایک نیا کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی نیا مکالمہ کھڑا ہو جاتا ہے، نیا کوئی اس طرح کا سینیریو سامنے آ جاتا ہے. ہمیں ان پہ کام کرنا چاہیے، بجائے یہ کہ ہم ان کے اوپر اب ہمدردی کے جو ہے نا وہ گول اپنے نچھاور کرتے رہے یا ان لوگوں کے ساتھ اپنے مذاکرات کرتے رہے. یہ وہ شاید معذرت کے ساتھ یہ شاید وہ قوم ہی نہیں ہے، وہ نسل ہی نہیں ہے جو ہمدردی کا جواب ہمدردی سمجھتے ہوں. یہ لوگ بے نسلی لوگ ہیں، اور یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، بہت دفعہ یہ صادر ہو گیا. مگر پھر بھی مین وائل ہم جب پروگرامز کرتے ہیں تو جب بھی یہ نون لیگ کے ایم پی ایز آتے ہیں یا اس طرح کے کوئی ہمارے آفیسرز آتے ہیں تو وہ پھر بھی ہمیشہ کوئی نہ کوئی کولڈ کارنر ان لوگوں کے رکھتے کہ نہیں جی ہونا چاہیے، مذاکرات پہ آنا چاہیے. اوبیسلی آنا بھی چاہیے، مگر اگر جس دن لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی نا کہ پاکستان ایک باڈی گارڈ، یہ اس کا جسٹ اونلی مطلب ایک چھوٹا سا پارٹ ہے، ان کو جتنا نقصان ہوگا شاید ابھی جن اشاروں پر، جن انگلیوں پر ناچ رہے ہیں، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہی ان کے ساتھ جو ہے نا بعد میں کھیلواڑ کریں گے. مگر ابھی بہت ارلی ہے ان سب سٹیجز کو ان لوگوں کو سمجھانا. پتہ نہیں یہ لوگ کس طرح سمجھیں گے، مگر شاید یہ موقع ہے کہ ہم انہیں موقع دیں کہ دیکھیے کر کے جو کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ. جی مقیم احمد خان صاحب، جیسا کہ ثنا خان صاحبہ نے کہا ہے کہ یہ کٹ پتلیاں ہیں، یہ ناچتی ہیں دوسروں کے اشاروں پہ، یہ جہاں بھارت کے اشاروں پہ ناچ رہی ہیں، لیکن بھارت خود اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں نا. اب آپ دیکھ لیں ہمارے سامنے کتنے فیکٹ اینڈ فگرز ایسے آ گئے ہیں جس میں ہمیں ٹوٹلی کلیئر ہو گیا ہے کہ جو لوگ بھی بھارت کے ساتھ اٹیچ ہوئے کمیونیکیشن گیپ میں، یا پھر آپ کسی بھی صنعتکاری میں، یا پھر آپ سمجھتے ہو کہ وہ آپ کے پیچھے کھڑا ہے، تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ بھی ذلیل ہوگے، اور آپ کہیں نہ کہیں سو کالڈ کیونکہ آپ پاکستان کے ساتھ کنیکٹڈ ہو تو پاکستان کا نام بھی کہیں نہ کہیں بدنام ہوگا. تو اب تو میرے خیال سے کوئی رستہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے مقیم احمد خان صاحب، جیسا کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک طرف تو وہ کٹ پتلیاں ہیں اور بھارت کے اشاروں پہ ناچ رہی ہیں، جبکہ بھارت خود کو جو ہے وہ اتنا اندر سے وہ کمزور ہو چکا ہے کہ پاکستان سے شکست کھانے کے بعد کہ اس کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ کیا کرے. وہ اب جناب کوئی انہیں نظر نہیں آیا تو وہ دوبارہ امریکہ کو چھوڑ کے، اسرائیل کو چھوڑ کے جناب روس کے پیچھے چل پڑے ہیں، اور ان سے صدر پوٹن کو اپنے پاس بلایا گیا ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ جناب کوئی داد رسی کریں، کوئی ہمارا دفاعی جو ہے اس کو مضبوط کریں. آپ بھارت میں روسی صدر کی آمد کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور ان کے اثرات کیا ایسے پڑتے ہیں کہ کوئی بھارت کی جان میں جان آ سکے؟ بہت خوبصورت سوال ہے، وقت کی ضرورت بھی ہے. کل ان کی تشریف آوری ہوئی دہلی میں، اور میں ان کی اتفاق سے ایک نیشنل ٹرانسمیشن میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا تھا جہاں روسی اور انڈین مہمان تھے. تو
اس میں پبلک سینٹیمنٹ دور دور تک کہیں نہیں تھا. کم از کم 10 یا 12 رپورٹر فیلڈ پر سے لائیو براڈ کاسٹ کر رہے تھے. تو یا وہ گاڑیوں کے کانوائے دکھا رہے تھے, یا وہ روشنیاں دکھا رہے تھے, یا وہ کھمبوں پہ لگے ہوئے جھنڈے بتا رہے تھے. پبلک کا نام و نشان نہیں تھا. دہلی پورا کیموفلاج تھا, اور وہاں شادیوں کا سیزن ہے. تو مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ وہاں کی جو جنتا ہے دہلی کے خاص طور پہ, کہ جن کی شادیاں تھیں وہ اللہ جانے کیا ہوا ہوگا ان لوگوں کے ساتھ. پورا کرفیو والی سچویشن تھی. اچھا, اب اس دورے سے جو توقعات وابستہ کی جا رہی تھی وہ بڑی بڑی ہیں, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. لیکن ایک انٹرسٹنگ چیز جو ہوئی پوٹن کے دورے سے ٹھیک 2 دن پہلے, جرمنی, فرانس اور برطانیہ کے سفیر جو کہ دہلی میں موجود ہیں, انہوں نے ایک مشترکہ مضمون لکھا جو ٹائمز آف انڈیا میں شائع ہوا. یہ بہت کم لوگوں کو پاکستان نے پتا ہے, وہ آن لائن ہے. مطلب میں کوئی ایسا کوئی خفیہ راز نہیں بتا رہا, لیکن یہ ہے کہ یہ تاریخ, میں اس پہ حیران ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے روس کو کرٹیسائز کیا. اسٹیٹ وزٹ سے 2 دن پہلے 3 ملکوں کے سفیروں نے, جو کہ دہلی میں پوسٹڈ ہیں, تو یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ واقعہ تھا. یعنی وہ یورپ جو ہے وہ اس دورے سے کچھ نہیں ہے. اس کی بھی ریزن ہے, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے صدر پوٹن کے وارنٹ نکالے ہوئے ہیں یوکرین میں بچوں کی ہلاکت پر. ٹھیک ہے, انڈیا بھی ICC کا سگنیٹری نہیں ہے اور رشیا اسے مانتا نہیں ہے. تو ان کے روس کے لیے وہ بھی شادیاں نہیں یوں بجا رہے ہیں کہ وہ میڈیا پبلسٹی کو زور دے کے اپنے پبلک کو دکھا رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا دورہ ہو رہا ہے, کہ وہ دنیا کے ممالک میں ٹریول کرنے کے قابل نہیں ہے. G20 میں وہ نہیں گئے, G7 میں وہ نہیں آئے, اور کئی عالمی فورم پہ وہ نہیں آئے. یونائٹڈ نیشن کو جا نہیں سکتے کہ جناب راستے میں گرفتاری ہو جائے گی. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال تھی. دوسرا, ان کا جو فوکس ہے وہ 2 چیزوں پر تھا. ایک چونکہ ٹیرف لگا دیا 25%, اس نے صرف اس وجہ سے صدر ٹرمپ نے کہ یوکرین کی جنگ کے بعد سستا تیل خرید کے بھارت نے روس کی اکانومی کو سہارا دیا. باقی 50% اس کے علاوہ ہے. اچھا, دوسری جانب یہ اپنا جو ڈیفنس کی خریداری کے سلسلے میں جو فوکس ہو رہا ہے, آج کسی وقت یہ MOU سائن وغیرہ اور اس کا جو آخری وہ سامنے آ جائے گا. لیکن جو فیکٹر پوزیشن ہے, میرا انٹرسٹ اس میں صرف یہ ہے کہ کہنے کو وہ کچھ بھی اعلان کر دیں. ان کے پاس S-300 ہے جو پاکستان نے تباہ کر دیے. اب ان کو وہ نمبر پورے کرنے ہیں. کچھ S-300 روس کی جانب سے ابھی تک انڈیا کو ڈیلیور ہونے تھے اس مہینے میں, اس سال کے اینڈ تک وہ کمپلیٹ کرنا تھا آرڈر, وہ نہیں کر سکا روس. نتیجہ یہ ہے کہ وہ پائپ لائن میں ہے, اور اب یہ خریدنا چاہ رہے ہیں جی S-400 اور 500 سے. لیکن جو ماہرین بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کا انفراسٹرکچر اتنا اس حد تک تباہ ہو چکا ہے یا مشکل میں ہے کہ اس کے لیے یوکرین سے جنگ لڑنا مشکل ہوا ہے. وجہ یہ کہ وہ انڈیا کا آرڈر فلفل کرے گا. دوسرا, انڈیا کا ایک انٹرسٹ ہے کہ وہ Su-57 یہ 5th جنریشن جہاز ہے, فائٹر پلین ہے رشیا, یہ اس کو لینے کی بات کر رہے ہیں. لیکن کیسے 35 کیوں نہیں لیتا؟ اب وہ اس میں بھی ہے نا کہ ہر الائی کو ہر ٹیکنالوجی نہیں دی جاتی. اور یہ امریکہ یہ ساری چیزیں برداشت کر لے گا, وہ تو پہلے تیل برداشت نہیں کر پا رہا تھا. نہیں, اس نے ساتھ ہی تحفہ دے دیا کل صبح. ابھی وہ جہاز میں ہی تھا صدر پوٹن, تو وہ جس کا نام صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے نا, وہ موقع ضائع نہیں کرتا کچھ تحفہ دیے بغیر. اس نے فوری طور کے اوپر H-1B اور H-4 ویزا ہولڈرز کی وہ جو سروس تھی وہ بند کر دی, اور ساتھ ہی ویزے کی مدت کم کر دی کہ ہر 18 مہینے کے بعد وہ ری چیک ہوگا ایک. اور اس نے کہا جی ساروں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ چیک کرو اور لنکڈ ان چیک کرو. H-1B جو ہے وہ IT ایکسپرٹس کے لیے ہے جو میجورٹی انڈیا اور چائنا کے ورکرز ہیں. تو اس نے
جس کو کہتے ہیں پنجابی جی مجھے مار دے دیتی ہے کہ اب یہ سیلا کے دے کر ہوگا کہ یہاں خون نہ نکلے ہو. تو پاکستان کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو لیکن لوگ تو آپ سے پوچھ رہے تھے نا کہ آپ پاکستان جو ہے وہ بڑیاں خوشیاں منا رہا ہے یا غمزدہ ہے؟ دیکھیے پاکستان کا خوشی اور غمی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کوئی محلے کے کوئی دو بدماشوں کی لڑائی نہیں ہے کہ جسے ہم کھڑے ہو کے دیکھیں کون کی زیادہ گانا کٹ رہا ہے. ہمیں تو اپنا انٹرسٹ دیکھنا. ہمیں یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی خریداری کرے, یہ ہے نا کہ جو مرضی لے لیں, دنیا ان کے لیے بھی کھلی ہے اور دنیا ہمارے لیے بھی اوپن ہے. تو ہماری جو مہارت ہے فوج کی وہ بھی آپ نے دیکھ لی, جو ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے وہ دنیا کو پتہ لگ گیا, اور جو کچھ انڈیا کے ساتھ سلوک ہوا ہے وہ اب تک بھول نہیں پائے. یہ ساری ہم مقیم صاحب ثنا آغا کو بھی ساتھ لیتے ہیں. محترمہ ثنا آغا خان صاحب, جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ پوٹن تو آ گئے ادھر بھارت میں, اور بھارت جو ہے وہ اس امید پر ہے کہ اپنی جہاں کمزوریاں اس کو دور کرے, وہاں اپنا کوئی ساکھ کو بھی جو ہے وہ بحال کر سکے. آپ سمجھتی ہیں کہ بھارت جو ہے وہ اپنی ساکھ جو ہے وہ اس طرح سے بحال کر پائے گا, اور امریکہ کیا یہ سب کچھ برداشت کر پائے گا؟ اچھا جی, اس میں بڑی ہی کلیئر ویژن یہ ہے کہ امریکہ بہت دفعہ کلیئرلی بھارت کو بتا چکا ہے, وہ بار بار بتا رہا ہے کہ کس طرح سے ہم نے ان کے جو طیارے ہیں نا وہ گرائے ہیں. پاکستان کو بھولنے نہیں دے رہا, وہ اس لیے نہیں بھولنے دے رہا کہ وہ چاہ رہا ہے کہ وہ بتائیں بار بار ان سب چیزوں کو ہائی لائٹ کرے. اب یہ بلانے کا ویسے کوئی جواز سمجھ نہیں آتا کہ بلانا تو آپ کوئی ایسی اتھارٹی کو بلاؤ کہ جہاں سے آپ کو بھی ریپیوٹ ملے, یا آپ کو کوئی ایسی مطلب کوئی ایسا آپ کو بیک اپ ملے کہ جس میں آپ بھی بتا سکو کہ جی ٹھیک ہے جی ہم نے فلانی کنٹری کے کسی اسپیشل اس کو بلایا. مطلب یہ تو کوئی بات نہ ہوئی, آپ خود جیسے ہو آپ پھر ویسے آپ آگے سے ان کو بلا رہے ہو, یہ سب چیزیں سمجھ نہیں آتی. یہ تو ایسا ہی ہو گیا جیسے کوئی خون کی ہولی کھیل رہا ہے تو آپ اسے کہو کہ نہیں جی ہم نے بھی اس میں شامل ہونا ہے. اس وقت ہیٹرس کنٹریز میں وہ شامل ہو رہی ہے جس کو آپ بلا کے مہمان بنا رہے ہو, اور وہ وہی انہوں نے بتایا بھی, سر نے بتایا آپ کے سامنے کہ ان کی عوام کا وہاں سے کیا رد عمل تھا, عوام کس طرح سے ان سب چیزوں کو ویلکم کری. جس طرح ہمارے پاکستان میں ہر دوسرے دن سننے میں آ رہا ہے کہ نہیں اب یہاں پہ کوئی اس طرح کی کنٹری آ رہی ہے. جب لاسٹ ٹائم سعودی عرب کے ساتھ ہمارا کولیبریشن ہوا, ابھی کل پرسوں 2 دن کے دورے پہ آئے ہوئے تھے, کیا نام ہے, ہاں قازقستان والے وہ لوگ آئے ہوئے تھے, ان کے ساتھ کولیبریشن ہوئے, 15 معاہدوں پہ دستخط ہوئے. پتہ چلا کہ ہم نے کچھ اچیو کیا. اچیومنٹ کیا ہوتی ہے یہ چیزیں بتانی ہوتی ہے. کنٹری کے ساتھ ملنے کلیب کرنے کا فائدہ انہی کنٹریز کے ساتھ ہوتا ہے جہاں پر ہمارے مفادات ہو. جب ان کو مفادات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہو بس وہ ہیٹر کنٹریز میں جانا چاہتے تو موسٹ ویلکم. اس میں تو پھر تمسخر ہی بنتا ہے. ہم تو آگے انجوائے کر رہے ہیں اپنی فتح کو, تو اب اور مزید لوگ انجوائے کریں گے ان سب چیزوں کو. ہمارے فیلڈ مارشل تو اعلان کر رہے ہیں کہ جناب ہم تو فلائٹ یہاں سے جو ہے ٹیک آف کرنے لگے ہیں, ہم معاشرتی طور پہ بہتر ہونے لگے ہیں, دفاعی طور پر بہتر, ہم مزید بہتر ہونے جا رہے ہیں. تو ہمارے تو فیلڈ مارشل جو ہے اعلانیہ کی بات کر رہے ہیں, آپ کیا کہتی ہیں؟ ایگزیکٹلی, ہمارے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ لوگ کنٹریز ہمارے ساتھ کلیب کرنے کے لیے ہم سے رابطے کر رہی ہے. ہر دوسرے دن پتہ چلتا ہے کہ ہماری کنٹری, ہم ایسی ایسی کنٹریز ہمارے ملک میں آ رہی ہیں جن کا پہلے ہمیں شاید نام بھی اتنے ہمارے زبان پہ نہیں ہوگا, اور وہ ان کے پہلے دورے ہیں. جسٹ بیکاز آف آرمی چیف یہ لوگ ہمیں جاننا شروع ہوئے. ہماری جو فتح ہوئی اس کے بعد ہم لوگوں کے بارے میں لوگوں نے پڑھا ہمارے پاس کیا کچھ ہے, اس میں سارے لوگوں نے اوبیسلی انٹرسٹ شو کیا, اور ہمارے بارے پاکستان کے بارے میں نالج ان لوگوں کو ریسیو ہوا. اس پہ کیا ہمارے ساتھ معاہدے کر سکتے ہیں, کس طرح سے ہم ان کے لیے بینیفیشری ہو سکتے ہیں, وہ ہمارے لیے بینیفیشری ہو سکتے ہیں. ہم نے میوچل اس پہ ویس پہ دیکھ کے بہت ساری کولیبریشنز کی ہیں. اور یہ اصل میں ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی ہماری کنٹری ملک میں آئے, ہمیں فائدہ ہو اس کو فائدہ ہو. خالی آپ اس طرح کے لوگوں کو سو کالڈ بلا کے اپنی کنٹری میں کیا بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ٹیررسٹ ہیں, آر یو ٹیررسٹ؟ یہ تو پھر ایک اور آپ کے نام آ گیا نا. دیر آئے درست آئے, نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا. ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں وہ چیف آف دی ڈیفنس جو ہے فورسز کے تعیناتی جو ہے وہ ہو گئی ہے. جی, اور افواہیں کا جو بازار تھا جو بڑا تھا وہ بند ہو گیا.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ بانی پی ٹی آئی کی ملاقاتوں کا سلسلہ بھی بند کر دیا گیا ہے. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کو لے کر جو افواہ سازی کی فیکٹریز سرگرم ہوئی اور پھر جس طریقے سے دشمن ممالک کے میڈیا کو خبریں فراہم کی گئی، اس نے اسٹیبلشمنٹ کو بجا طور پر ناراض کیا ہے. اس کی ایک واضح مثال جو ہے DGISPR کی کل کی پریس کانفرنس ہے. انہوں نے بلا شبہ PTI اور عمران خان کو اور ان کے یوٹیوبرز کو ریڈ لائن بھی بتا دی، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ نام لیے بغیر انہوں نے عمران خان کو ذہنی مریض قرار دیا. جو یوٹیوبرز امریکہ اور برطانیہ میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف اور فوج کے خلاف باتیں کر رہے تھے، ان کو آئینہ بھی دکھایا اور یہ بھی بتا دیا کہ اب نرمی نہیں ہوگی. اور اس سے پہلے کریک ڈاؤن شروع ہو گیا PTI کے خلاف. وہ تو دیر نہیں لگے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کل وزیر داخلہ محسن نقوی نے 2 یوٹیوبرز جو برطانیہ میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا اکاؤنٹ چلا رہے ہیں، جس میں مرزا شہزاد اکبر اور عادل راجہ ہیں، ان کی پاکستان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ بیل منڈے چڑھتی ہے یا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی یہ ساری چیزیں شاید ان کے کیس میں فٹ ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، لیکن میں ناظرین کے استفادے کے لیے صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سرٹن کیسز ایسے ہیں کہ جن میں حوالگی ذرا مشکل ہوتی ہے. ایک ان ممالک میں جہاں پر سزائے موت ہوتی ہے، وہاں پہ برطانیہ لوگوں کو حوالے کرتے ہوئے ہچکچاتا ہے اور وہ چیز عدالت میں چیلنج ہو جاتی ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی نے پولیٹیکل اسائلم لیا ہوا ہے، اس کو واپس بھیجنا مشکل ہوتا ہے برطانیہ کی حکومت کے لیے بھی. تیسرا، اگر کسی نے پاکستان کی نیشنلٹی سرنڈر کر دی یا ڈیناؤنس کر دی تو وہ ٹیکنیکلی اس کو بھی پاکستان کے حوالے کرنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہوگی اور موجودہ سیٹ اپ کی بڑی کامیابی ہوگی کہ اگر وہ ان دونوں افراد کو پاکستان لے جاتے ہیں یا برطانیہ ان کو پاکستان کے حوالے کر دیتا ہے. جی ثنا آغا خان صاحبہ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نوٹیفیکیشن کے بعد جو پیج سرک رہا تھا وہ سرکنا بند ہو گیا؟ کوئی آ رہا تھا، کوئی جا رہا تھا، نہ کوئی آیا نہ کوئی گیا، سارے معاملات جون کے چوہے بڑے احسن طریقے سے چل رہے ہیں، اور کیا یہ ایسے ہی چلتے رہیں گے؟ سر نہیں، یہ تو بہت اچھا نوٹیفیکیشن ہو گیا، کیونکہ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم ڈیجیٹل وار ایک شروع کر دیتے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمیں بالکل حقائق کا علم نہیں ہوتا. یہ خاص طور پہ خالی PTI کے ان لوگوں کے بارے میں نہیں کہہ رہی جن کو اسپیسیفکلی کہا گیا ہے. وار ہماری یہ ہوتی کہ ڈیجیٹل وار سٹارٹ کر دیتے ہیں، آپ کو کچھ حقائق نہیں پتا ہوتے، آپ فزیکلی یہاں موجود نہیں ہیں، آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز پتہ ہی نہیں ہے، آپ بس صرف مائک اٹھاتے ہو، سامنے کیمرہ سیٹ کرتے ہو، جناب شروع ہو جاتے ہو. بہت ساری ایسی فضول قسم کی باتیں ان کے پیجز سے لگ رہی ہوتی ہے، جس میں ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ کیا یہ لفظ ہم کہیں بھی بیٹھ کر کسی فیملی گلی جگہ میں یا پھر کسی بھی جگہ پہ کیا ہم یہ الفاظ یوز کر سکتے ہیں؟ یہ اچھا ہو جائے گا، ایک دو ایسے کیسز سامنے آئیں گے تو شاید بہت سارے جو سو کالڈ صحافی بنے ہوئے ہیں شاید بہت سی باتیں وہ صحیح بھی کر رہے ہوں گے، مگر جو ان کا رویہ ہوتا ہے یا جو ان کے الفاظ ہوتے ہیں نا، وہ بالکل بھی ان کے معیار کے مطابق نہیں ہوتے کہ جو جسے ہم جرنلسٹ بھی کمیونٹی میں کہیں بھی ہم کہہ سکتے کہ یہاں پر موجود ہمارے ساتھ کے جرنلسٹ ہے، کیونکہ بہت چیپ باتیں ہوتی تھی. شاید وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اب ہماری پکڑ دگڑنی ہوگی، مگر یہ جو ایکشن لیا گیا ہے نا، یہ بہت اچھا ایکشن ہے، یہ ہونا چاہیے. یہ خالی ان 2 صحافیوں کی بات نہیں کر رہی، میں آل اوور دا سوشل سرکل کی بات کر رہی ہوں، کیونکہ اگر اس طرح پکڑنا شروع ہو جائے گی نا تو ہر بندے کو ایک خوف ضرور ہوگا کہ اگر ہم کوئی فضول بات یا کوئی افواہ اڑا دیں گے تو اس کے بعد ہمیں بھی پکڑا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. مقیم احمد خان صاحب، آج کی ISBR کی جو پریس کانفرنس ہے وہ بہت اہم ہے، بلکہ اہم ہی نہیں بلکہ فوج اور عوام کے خلاف دراڑیں ڈالنے والوں کے خلاف اعلان جنگ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں
کہ یہ اعلان جنگ مخالف پروپیگنڈا فوج کے کرنے والوں کو جو ہے ان کے لیے نشان عبرت بن جائے گا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جو کچھ انہوں نے گفتگو کی احمد شریف چودھری صاحب نے، اور جو کچھ انہوں نے پریزنٹیشن دی، جو کچھ جیسے الفاظ کا چناؤ تھا، اور جو ان کی باڈی لینگویج تھی وہ نرمی کا اشارہ نہیں دے رہی، تو وہ مطلب انہوں نے بجا طور پہ پیغام دے دیا ہے، اور میرا خیال ہے ان کو ریسیو بھی ہو گیا اور ان کو اندازہ بھی ہو گیا ہوگا کہ کاکا کلالیاں گلنا نہیں رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب تو پھر یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف اب اصل میں ایک بڑا سخت کریک ڈاؤن شروع ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک خیبر پختونخوا میں گورنر راج کا اندیہ دیا جا رہا تھا وہ شاید اب لگ جائے گا۔ آپ کیا کہتے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے دونوں چیزیں، تو کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ایک تو ریالٹی یہ ہونا چاہیے، ایسے یہ جس طرح کا مخالف پروپیگنڈا یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ کیا سمجھتے نہیں کہ اس طرح کا کریک ڈاؤن سے، اس طرح گورنر راج لگانے سے ایک انتشار کی کیفیت بھی جو ہے اس میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، سیاسی عدم استحکام پہلے ہی ہے، مزید بڑھ سکتا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کہ کیا یہ جو ہے وہ ملکی مفاد میں ہے، قومی مفاد میں ہے یہ سب کچھ؟ دیکھیے یہ اول رائٹ فرام دا بگننگ یہ میرے حساب سے یعنی کوئی سیریس ڈیسیژن نہیں تھا کہ جی گورنر راج لگایا جائے گا، یہ صرف ایک تھریٹ تھی، ایک آپشن تھی، یہ ان کو بتایا گیا تھا کہ جناب یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سہیل آفریدی بھی تقریباً جو ہے نا وہ جذبات کی رو میں بہہ کے اور ایسے الفاظ کا چناؤ کر رہے ہیں اور ایسی حرکات کر رہے ہیں کہ جو وجہ طور پر اسٹیبلشمنٹ پسند نہیں کر رہی، تو اور ایک کیس میں اب ان کو اشتہاری بھی قرار دیا جا چکا ہے۔ پاسبلٹیز ہیں جی، دیکھیں کہ اور اس میں آپ کے آئین میں ایک چیز موجود ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ضروری آپ اس کو استعمال کریں، لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ ایک اچھا کوئی سیاسی فیصلہ نہیں ہوگا اگر کسی بھی صوبے میں گورنر راج لگایا جائے، اور جو آئینی صورتحال ہے اس میں بھی اول تو صوبائی اسمبلی پہلے قرارداد پیش کرے گی کہ جی گورنر راج لگایا جائے، وہ ممکن نہیں ہے کہ سر جب طاقتور حلقے چاہیں گے، لانے والے چاہیں گے، کیا اسمبلی اور کیا اسمبلی کا شوربہ، اور جناب وہی کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور جو قومی مفاد میں ہوگا وہ ہونا بھی چاہیے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے اتنا بے توقیر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اداروں کو۔ اچھا دیکھیے اب وہ قانون ہے، اس کے مطلب یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب وہ آنکھیں بند کر لیں گے لوگ کہ جب قانون میں ایک واضح چیز موجود ہے؟ ٹھیک ہے، ہمارے یہاں سب کچھ ہوتا رہا ہے کہ ہم نے مجرموں کو حکمران بھی بنایا، ہم نے حکمرانوں کو مجرم بھی قرار دیا، ہم نے حکمران امپورٹ بھی کیے اور ایکسپورٹ بھی کیے، یہ ہماری ہسٹری ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کتابی صورتحال اور قانونی اور آئینی بات بھی کر لینی چاہیے کہ میں تو وہ چیز بیان کر رہا ہوں کہ جس پہ ہمیں کچھ تھوڑا سا مان ہے ہمارا، بطور شہری پاکستان کے تعمیر چاہتے ہیں اس کا مان رکھا جائے، ہونا چاہیے آئین کے دائرے میں، پارلیمان کے دائرے میں ہی ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ اسی طرح ہی ہوگا۔ ثنا آغا خان صاحبہ، آپ کیا کہتی ہیں اس حوالے سے کہ کیا جو ہے یہ صورتحال اس بات کا تقاضا کرتی ہے؟ پہلے تو جو آزمائی ہوئی پارٹیاں جو اقتدار میں آئی ہوئی ہیں وہ کہتے تھے کہ ہم نے بانی پی ٹی آئی کو مائنس کر دیا ہے، آج تو آئی ایس پی آر نے بھی کہہ دیا ہے کہ اب وہ مائنس ہو چکے ہیں، لہٰذا اگر وہ ایسی طرح کے بیانیے میں مزید اضافہ کریں گے تو رہی صحیح کسر بھی جو ہے وہ بھی پوری کر دی جائے گی۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی خودکشی کرنے جا رہی ہے یا خودکشی کر چکی ہے؟ سر جو پچھلے کچھ ٹینیور میں ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں نا، میرے خیال سے خالی بانی پی ٹی آئی ہی ان کی قیادت ہے، ایک ہی بندہ وہ ہے
جو بندہ شاید باہر نکل کے ایک آرڈر کرے گا تو چیزیں شاید ٹھیک ہو جائیں گی. مگر انفارچونیٹلی کہ بہت ساری چیزیں ایسی چل رہی ہیں, جس طرح یہ جا کے ان کا گورننس وہ جو ہے وہ جا کے باہر بیٹھے رہتے ہیں, وہ انتظار کرتے ہیں کہ کوئی اندر سے آواز آئے تو پھر ہم آگے جا کے کوئی نہ کوئی ایکشن لے. اتنے دن تک وہاں باہر بیٹھنے کا, اور جب تک کوئی اندر سے آرڈر نہیں آیا تب تک انہوں نے کوئی اپنی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی, اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی. یہ کس طرح کا راج ہے؟ ایسے تو نہیں نا پھر ثنا والا خان صاحب یہ بند کر دیا گیا, یہ جو باہر میلہ شیلا لگتا تھا نا انہوں نے آج سے بند کر دیا. وہ تو آج اس لیے بند کر دیا گیا نا کیونکہ یہ جو تماشا انہوں نے وہاں جا کے لگایا, پھر ان کی بہنوں نے جس طرح انڈین چینلز کے اوپر جا کے جس طرح کے ورڈز یوز کیے. دیکھیں ہماری ہمدردی عورت کے ساتھ ہے. جس وقت ان کی بہن کے کو گھسیٹا گیا تھا, ان کو کھینچا گیا تھا, اس وقت ہم سب صحافیوں نے آ کے یہاں پر بولا تھا کہ یہ زیادتی ہے. ایک اتنی 70-75 سال کی عمر کی عورت کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہو, یہ کہیں بھی کسی بھی خانے میں نہیں لکھا ہوا. جنگوں کے زمانے میں بھی کہتے ہیں کہ جی خواتین کو الگ کر دیا جائے, بچوں کو نہ ہاتھ لگایا جائے, اور یہاں پر یہ ہوا. مگر اس کے بعد جیسے ہی ان کی انڈین چینلز کے اوپر فورن سے ان کی اپیرنس ہونا شروع ہوئی تو ساری جرنلسٹ کمیونٹی ایک دم سے مل کے رہ گئی کہ اگر آپ کو انصاف ہی چاہیے تھا, یو ہیو ٹو گو ٹو دا امیریکنز ڈور. آپ کے پاس وہاں انٹرنیشنل فورم پہ بہت سارے ایسے چینلز ہیں جو آپ کو فورن ویلکم کرتے ہیں کہ جی آئیں آ کے اپنا مدعا بیان کریں یہاں پر. وائی یو ناک دا ڈور آف انڈیا؟ آپ انڈیا کے دروازے پر کیوں گئے ہیں؟ یہ ایک ایسی بات ہے جس کے بعد واقعی آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اگر اب بھی کوئی ایسی بات نہ آتی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر بے لگام تو ہے نہیں یہاں پر. محمد خان صاحب جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ضروری نہیں ہے, آپ بھی انڈیا کے چینل پہ جا کے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں, تو علیمہ خان صاحبہ نے بھی, انہوں نے بھی اگر بہنوں نے تھوڑا سا اظہار کر دیا ہے تو خیالات ایک الگ چیز ہے, وہ شدت پسند نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہ درستی اس حوالے سے کہتی ہیں کہ دوسرے چینل بھی تو ہیں, لیکن وہاں پہ آپ تو مکیم احمد خان صاحب پاکستان کے مفاد میں بات کرتے ہیں, لیکن یہ پاکستان کے قومی مفاد کے خلاف بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے روکا جا رہا ہے. تو دیگر چینلوں پہ بات کر لیتے تو چلے وہ برداشت تھی, پہ تو نہیں. اچھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ مکیم صاحب آپ سے استفادہ کرتے ہوئے آخر میں یہ بات کا بھی آپ جواب دیجیے, اور ساتھ اس کا بھی کہ برطانیہ میں کیا وجہ ہے کہ پاکستانی اسٹوڈنٹ پہ جو ہے وہ بھاری قوانین ہو گئے ہیں, اسٹوڈنٹ کے ویزے کینسل کیے جا رہے ہیں. حالیہ خبر تازہ آئی ہے, اور بچے پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. اگر وہاں دوسرے لوگ بھی سیٹ ہوتے ہیں, یہ بھی سیٹ ہو جاتے ہیں, تو کون سی ایسی آفت آ گئی تھی کہ جو انہوں نے ویزے کینسل اسٹوڈنٹ کے کرنا شروع کر دیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے, اور ہمارے وہاں جو اتنے ایم پی ایس کونسلر ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو آپ نے یہ علیمہ خان اور نوری خان کی انڈین میڈیا سے گفتگو کی بات کی. ہمارے یہاں ایک مائنڈ سیٹ ہے, دو ملک ایسے ہیں کہ جن کا میڈیا, جن سے کوئی کنیکشن یا کوئی تعلق جو ہے نا آپ کی زندگی اجیرن کر سکتا ہے, اور یہ دونوں چونکہ غیر سیاسی خواتین ہیں, اور میں ذاتی طور بھی اس سے واقف ہوں کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ان کا رابطہ وہاں کروایا, اور وہ ٹریک ہو گئی بنیادی طور پر. انہوں نے کوئی پاکستان کے خلاف تو وہاں بات نہیں کی تھی, لیکن یہ ہے کہ پھر وہ اے آئی جنریٹڈ ایک کلپ چل پڑا جس میں ان کی وائس کو کلون کر کے ان کو مزید مشکل میں ڈال دیا گیا, اور ہمیں پتہ لگ رہا تھا کہ مطلب اس قسم کی گفتگو لیکن یہ ہے کہ وہ بس وہ ایک ہو گیا حادثہ. یہاں آ کے تو انہوں نے باہر گفتگو کر دی نا, اور سیدھے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا نام دے کے انہوں نے بات کی ہے, تو ایسے تو نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ ایک عمران خان کا سٹائل ہے کہ وہ باہر جاتی گیند کو بلہ ضرور ماریں گے, راج پہ بمنوں کی لات ضرور ماریں گے, یہ اسی قسم کا کام ہوا. اگر اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی, اب تو بھگتنا پڑے گا. اب یہ ہے کہ جو بھی ہے وہ آپ کے سامنے ملاقاتیں بند ہو گئی, اور وزراء نے پریس کانفرنس میں کہہ دیا کہ ہر ہفتے میں ایک ملاقات اور ایک خط. تو اب دیکھتے ہیں اس پہ کس حد تک عمل ہوتا ہے. جہاں تک آپ اسٹوڈنٹس پہ وہ ہوا یہ ہے کہ برطانیہ کی 9 یونیورسٹیز نے پاکستانی اور بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹس کے ویزے معطل کر دیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے یہاں سے اسٹوڈنٹ ویزے کا غلط استعمال ہوا ہے, اور دیگر ممالک سے بھی ہوا, لیکن پاکستان سر فہرست تھا. پچھلے سال
اسائلم یا سیاسی پناہ کی کوئی 41,500 اور کچھ اپلیکیشن آئی ہیں، جس میں سے 11,000 سے زیادہ پاکستانی تھے، اور اس میں سے 6,500 جو ہے اسٹوڈنٹ تھے، باقی ورک ویزے پر یا وزٹ ویزے پر تھے۔ تو اب اگر آپ سسٹم کا مس یوز کریں گے اور ان کے اصول و ضوابط اور قوانین کو توڑیں گے تو وہ سسٹم تو حرکت میں آئے گا۔ اب اس میں وکٹم کارڈ کھیلنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے جس کہتے ہیں پنجابی کو جی منجلے تھلے ڈانگ پھیرنی چاہیے کہ تیری اوپر یہ چور، اب وہ والی سچویشن منجلے تھلے ڈانگ تے پھیرنی چاہیے مقیم احمد خان صاحب، پر اتنے جڑے سفارت خانے کونسلیٹ بنے ایڈے ایڈے عملے نے، ہمارے ایم پی ہیں، ہمارے کونسلر ہیں، ان کو بھی تو ہمارے لوگوں کے لیے جو یہاں پہ تنگ ہیں ساری دنیا کرتی ہے، ہم کون سا لگا کام کر رہے ہیں، ان کو آسانیاں پیدا بھی تو کرنی چاہیے نا، ان کو آواز اٹھانی چاہیے پارلیمان میں۔ یہ وہاں موجیں کر رہے ہیں، ڈائلاگ مار رہے ہیں اپنی اپنی، اور یہاں آ کے پاکستان میں آ کے درد دل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ خدا کا نام کو عملی طور پہ بھی پاکستان کے لیے کچھ کر رہے ہیں، وہ مانتے ہیں کہ وہ زیر مبادلہ بھیجتے ہیں، پاکستان کے لیے درد رکھتے ہیں، لیکن وہاں جو بھی سیاسی آدمی ہو تو پاکستانی رویوں پہ چلنا شروع ہو گیا۔ سر انہوں نے فیکٹ فگرز جاری کیے ہیں اور اب یہ ریگولر ہم پاکستانیوں کی بات کر رہے ہیں سر، پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں نا، ڈیٹا تو بتا رہا ہے کہ 11,500 سے زیادہ اپلیکیشن پاکستانیوں کی ہیں، اس سسٹم کو بائی پاس کر رہے ہیں جو رولز ریگولیشن کر رہے ہیں۔ آپ کے ویزے کی کنڈیشن ہوتی ہے، آپ کو ویزا دے رہے ہیں، مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی ان کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں یا میں ان کا کوئی ترجمان ہوں یا میں نہیں چاہتا کہ ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز، گزارش یہ ہے کہ ہر چیز کا کوئی ایک لیگل وے آؤٹ ہوتا ہے۔ اب آپ کے یہاں ہم نے بھی تو کتنے سال ان کو افغانیوں کو برادران اسلام کی محبت میں پالا تھا، اب ہم نے ہاتھ جوڑ دیے اس لیے کہ انہوں نے ہمارا سسٹم سبوتاج کرنا شروع کر دیا، انہوں نے ہمارے کے خلاف۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہر ملک کا اپنا ایک طریقہ ہے، آپ جب آپ کو وہ لیگل ویزا دے رہے ہیں تو آپ اس کا مس یوز کریں گے تو وہ قانون حرکت میں آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایمبیسی یا سفارت قانون کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، قانون سازی برطانیہ کی پارلیمنٹ نے کرنی ہے، ان کی حکومت نے اپنے ضوابط بنانے ہیں کہ آپ کسی حد تک لابی کر سکتے ہیں، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ویزے دیں، آسانی پیدا کریں اسٹوڈنٹس کے لیے، لیکن جب آپ اسٹوڈنٹ کا ویزا لے کے کچھ اور کام شروع کر دیں گے، آپ فوڈ ڈلیوری کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے یا قانون کے احترام جو ہے وہاں کے ضرور کرنا چاہیے۔ آخری سوال ثناء خان صاحبہ، فوج نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، ایک دفعہ پھر آئی ایس پی آر نے کہہ دیا کہ ہمیں گھسیٹا نہ جائے، اور آپ اپنی سیاست کیجئے، ہمیں اپنا کام کرنے دیجئے، لیکن اس کے باوجود گھسیٹا جاتا ہے، اور اب انہوں نے کہا کہ ہم اس کو سختی سے روکیں گے۔ آپ کیا کہتی ہیں کہ واقعی سیاست میں گھسیٹا جاتا ہے یا خود وہ اپنے دائرہ سے آگے بڑھ کے مداخلت کرتے ہیں تو اہل سیاست کی چیخیں نکلتی ہیں اور انہیں کہنا پڑتا ہے کہ جناب آپ سیاست میں انکلوڈ ہو رہے ہیں؟ اچھا جی، یہ تو بڑا ہی ایسی بات آپ نے پوچھ لی ہے جسے ہم سب کو پتا ہے کہ اندر خانے جو بھی معاملات ہوتے ہیں، مگر انفارچونیٹلی ان چیزوں کو چھیڑنا نہیں چاہیے جہاں پر آپ کو لگے کہ اس کے بعد آپ کا جینا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر سسٹم ویسے ہی ہے، ہر کوئی جانتا ہے سسٹم کیا ہے، اور اس کے اکارڈنگلی ہم اس کے ارد گرد اگر ہم پھرتے رہیں گے تو اٹس مین کہ ہم سیف اینڈ ساؤنڈ ہیں، بٹ اگر ہم اسی کے اندر تھوڑا سا اریٹیشن شروع کر دیں گے سو پھر ایسے مسئلے تو پھر کریٹ ہوں گے نا، کیونکہ اس میں دوسری رائے تو ہے ہی نہیں۔ درست فرمایا ثناء آغا خان صاحبہ اور محترم مقیم احمد خان صاحب، اب دونوں مہمان گرامی کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، جیسا کہ دونوں مہمان گرامی نے کہا ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے رویوں کو دیکھنا ہے، ہمیں جو حقائق ہیں ان کو ماننا ہے اور پھر آگے بڑھنا ہے۔ اگر ہم حقائق کو نہیں مانیں گے، ہم اپنے گرومانوں میں نہیں جھانکیں گے، اپنے رویوں کو نہیں بدلیں گے تو ہم کبھی بھی نہ تو کامیاب ہو سکے نہ ہی اپنا ساکھ کو بحال رکھ پائیں گے۔ ہم نے اپنی ساکھ کو بحال رکھنا ہے، ہم نے اپنے رویوں کو بدلنا ہے، اور اس کے بعد حقائق کو دیکھتے ہوئے درست راہ درست سمت کی طرف چلنا ہے، تو ہی ہم کامیاب بھی ہو سکیں گے اور آگے بڑھ بھی سکیں گے۔ ناظرین، کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نے